अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान ख़ान में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे खुसूसी स्पीकर हैं मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब, जिनकी बसीरत अफरोज़ तकरीर से सोचने और समझने के साथ अमल की तौफीक होती है। दिल की दुनिया बदलती है, हुब्बुल वतनी और इज़हार इख़लाक़ के जज्बात फ़रोग़ होते हैं। आप भी सुनिए और अपने अंदर इनकलाबी तब्दीलियाँ महसूस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा हालात में होने वाली अमवात और हमारी समाजी, मुआशरती और दीनी जिम्मेदारी, इस पर आज हमें गुफ्तगू करनी है। नाज़रीन किराम, इसमें कोई शक नहीं कि हालात एहतियात के मुतकाज़ी हैं। हमें मुहतात रहना चाहिए। बीमारी का अंदाज ऐसा कुछ है जो गिरफ्त में नहीं है। इस वजह से मशकूक हालात में एहतियात एक मजबूत तदबीर है, शरई बुनियादों पर भी और दीनी और अखलाकी बुनियादों पर भी। लेकिन एहतियात का मतलब दूरी नहीं है, बेइतनाई नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। इन दोनों के दरमियान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक रिश्ता रखा है। एहतियात भी करें, अपनी जिम्मेदारी भी अदा करें। इस पस मंजर में हमें इस वबा को और इस मौजूदा सूरत हाल को निभाना है, और यही हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बारे में कुरान मजीद में बार बार ऐलान किया है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, कि अल्लाह का मामला यह है कि जिस चीज के बारे में वो फैसला कर देता है तो सिर्फ उसे फैसला करना होता है, बस काफी होता है। उसके लिए उसे कुछ तदबीर, इंतजाम नहीं करना होता है। उसके लिए कुछ उसे प्लान और उसके सामने कुछ तैयारी नहीं होती है। फैसला हो गया हो गया। तो इस तरह की जो हालात हैं, ये इसमें कोई शक नहीं कुदरत इलाही का फैसला है। और फैसला इसलिए है कि इंसानी आबादी और इंसानी मिजाज और इंसानी तरक्की, इन सब के नतायज अल्लाह तबारक व तआला के निजाम में जिस अंदाज में जाहिर होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने फैसले को, अपनी कुदरत के इजहार को और इंसानों के एक मरहले में जाकर के ये समझाने के लिए कि इंसान इंसान है, मजबूर है, बेबस है, कमजोर है, और वो अपने हुदूद को तजावुज ना करे। मजमूई तौर पर जब इंसान और इंसानी आबादियां अपने हुदूद को तजावुज करने लगती हैं, तो ऐसी सूरत में शायद कुदरत इलाही को यह नापसंद होता है। क्यों? इस वजह से कि कुरान ने इसकी एक वजह बताई है। कुरान ने यह बतलाया है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला का यह निजाम ना हो तो खुद इंसान अगर अल्लाह ताला का यह निजाम ना हो तो इंसान तो इंसानी आबादी को तबाह बर्बाद कर दे, ये दुनिया ही खत्म हो जाए, इंसान ही इस दुनिया में ना रहे, कोई मजहब, कोई मजहबी शनाख्त ही नहीं बचे। ये इंसानों की कैफियत एक मरहले में होती है, और जब ये कैफियत मजमूई तौर पर इंसानों की होती है तो ऐसी सूरत में कुरान मजीद ने अल्लाह का वसूल नकल किया है, वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद। अल्लाह के इस फलसफे पर, अल्लाह के इस निज़ाम इलाही पर, इस अंदाज पर हमें गौर करना चाहिए। और आज की ये गुफ्तगू हमारी तमहीदी गुफ्तगू है। अपनी जिम्मेदारियों को कैसे हम अदा करें, इस पर हमारी गुफ्तगू है, लेकिन बुनियाद को समझकर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया कि इस दुनिया में इंसान की बेइतदाली और इंसानी जिंदगी की एक दूसरे पर जुल्म और ज्यादती और इंसान का अपने हद से तजावुज कर जाना, ये इस हद तक
آگے بڑھتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، اور شیطان اسے اتنا سپورٹ کرتا ہے، اتنا پش کرتا ہے، اتنا اسے آگے بڑھاتا ہے، مہمیز دیتا ہے کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی آبادیاں آپس میں خاتمے کے قریب پہنچ جاتی اور کوئی محفوظ نہیں رہ پاتا ہے۔ عصبیتیں مختلف ابھرتی ہیں، چاہے وہ قبائلی عصبیتیں ہوں، چاہے وہ علاقائی عصبیتیں ہوں، چاہے وہ مذہبی عصبیتیں ہوں، چاہے وہ رنگ و نسل کی عصبیتیں ہوں، چاہے وہ ملک و قوم کی عصبیتیں ہوں۔ قرآن مجید نے ان سب کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور ایک عصبیت دوسرے عصبیت پر غالب آنے کی حد تک جب کوشش کرتی ہے تو معاملہ متوازن ہوتا ہے، لیکن جب ایک عصبیت، ایک سسٹم دوسرے سسٹم کو ختم کرنے کا پلان بنا لیتی ہے تو یہ دراصل حد سے تجاوز ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کو اس طرح ختم نہیں ہونے دے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ایک کنٹرول سسٹم بنایا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، کہ لوگوں کے ذریعے لوگوں کا ڈیفنس پھر ہوتا ہے۔ یعنی وہ عصبیت جو بڑی طاقتور ہو گئی، وہ عصبیت جو بڑی بے قابو ہو گئی، وہ عصبیت جس نے ہر چیز میں اپنی عصبیت کو گھول دیا، اور اس کا وہ عصبیت وہ ایک ناگ بن گیا، ایک زہر بن گیا انسانیت کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کو رکنے کا، اس کو روکنے کا، اس کو کنٹرول کرنے کا اس دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، اور وہ نظام اس طرح کی وبائی شکلوں میں یا بڑے پیمانے پر کسی حادثے کے نتیجے میں یا کسی ایسے غیبی انداز میں ظاہر ہوتے ہیں کہ جس کا انسان بظاہر مقابلہ نہیں کر پاتا ہے، اور جہاں جا کر کے پھر عصبیتیں ٹوٹنے لگتی ہیں، عصبیتوں کا خمار ٹوٹنے لگتا ہے، اور یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب عصبیت کو روکا جائے ورنہ انسانیت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام۔ اسی وجہ سے جب اس طرح کی وبائی بیماریاں آتی ہیں تو انسان تدبیر کرے، یہ موقع اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہوتا ہے۔ انسان اپنے بچاؤ کی کوشش کرے، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اسے چانس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 3-3.5 لاکھ لوگ اگر کسی مرض سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس میں سے زیادہ تر لوگ شفا پا رہے ہیں، زیادہ تر لوگ اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں، 1%، 2%، 3% لوگ انتقال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع دے رکھا ہے، چانس دے رکھا ہے، اس کی طرف سے یہ ہے انتظام کہ ہاں یقینی طور پر لوگ محفوظ رہیں گے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیسے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ رہنے کا نظام بناتا، کیسے لوگ بچتے؟ یہ جتنے کے جتنے لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے سب کے سب لوگ ختم ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہے، اور یہ کبھی نہیں ہوا ہے۔ بڑی بڑی وبائی بیماریاں آئیں جس میں کروڑوں لوگ شکار ہوئے۔ یہی زیادہ نہیں، ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں۔ ورنہ 1918 میں جو اسپینش فلو آیا تھا، بیماری آئی تھی، فرسٹ ورلڈ وار کے خاتمہ ہوتے ہوتے جو کچھ حالات پیدا ہوئے تھے، اس میں صرف ہمارے اس ملک عزیز میں اس وقت بر صغیر ہند تھا، یہاں تقریباً 2.25 کروڑ لوگ انتقال کر گئے تھے، اور پوری دنیا میں یورپ کی آبادی کا 4% حصہ، بلکہ اس سے زیادہ 6% حصہ وہ اس تباہی کا شکار ہو گیا تھا۔ بعض ملکوں میں 25% آبادیاں اس تباہی کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ جو صورتحال تھی یہ ابھی 100 سال پہلے ہوئی تھی، بہت دن نہیں ہوئے، لیکن چونکہ 100 سال میں 3 نسلیں بدل جاتی ہیں، اور خاص طور پہ زمانہ تیز چل رہا ہے، اس لیے ہماری نسلیں اتنی تیز بدلیں کہ ہم سب بھول گئے اور ہمیں وہ وبا یاد نہیں رہی۔ ہم اپنی عصبیتوں میں اتنا مگن ہو گئے کہ انسانی آبادی انسانوں کی دشمن بن گئی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا وہی نظام، وہی فیصلہ کہ انسانوں کے ذریعے روکا جائے اور محسوس کرایا جائے کہ انسان کی ایک لمٹ ہے، انسان کی ایک طاقت ہے، اس میں ہمیں انسانی ذمہ داری ادا کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، یہ اس طرح کی وبا ہے جس میں احتیاط کریں آپ،
لیکن یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ احتیاط کے باوجود آپ کو موت آ جائے. اس لیے اپنی انسانی ذمہ داری ادا کریے, پڑوس کا حق ادا کریے, رشتہ داروں کا حق ادا کریے, دوستوں کا حق ادا کریے, تسلی دیجئے, ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ساری شرطوں کے ساتھ کریے, دوری کے ساتھ کریے, تحفظ کے ساتھ کریے, دوا علاج کے ساتھ کریے, لیکن چھوڑ مت دیجئے. کیوں؟ آپ کی زیادہ ضرورت ہے, ہماری زیادہ ضرورت ہے. انسانوں کو تسلی چاہیے, اعتماد چاہیے, بھروسہ چاہیے. اور ایسے موقع پر اگر انسانی بھروسہ ٹوٹ جائے, انسان کا سپورٹ ختم ہو جائے اور انسانی آبادی ایک دوسرے سے بیگانہ ہو جائے, دوری اختیار کر لے, تو یہ خود انسانوں کے لیے تباہی ہے. اس لیے آپ اس بات کا یقین رکھیے کہ اللہ کا فیصلہ فیصلہ ہے. آپ کی زندگی زندگی ہے, آپ کی زندگی کی بڑی قیمت ہے. آپ اگر بیمار ہیں تو احتیاط کریے, آپ صحت مند ہیں تو تدابیر اختیار کریے, آپ اگر کسی جگہ جا رہے ہیں تو اس کے لیے تحفظ اختیار کریے, واپس آ رہے ہیں تو آپ تدبیر اختیار کریے, لیکن انسانوں کے کام آئیے, پڑوس کا حق ادا کریے, رشتہ داروں کا خیال رکھیے, لوگوں کو تسلی دیجیے, لوگوں کو اطمینان دلائیے, لوگوں کو خوشیاں دیجیے, لوگوں کے غم میں شریک ہوئیے, لوگوں کے غم کو بانٹیے, تاکہ ان کی زندگی بن جائے اور حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کی بھیک مانگیے. اور دوری انسانی اگر ہم نے اختیار کر لی تو گویا کہ اللہ کے رحم و کرم کے ہم مستحق نہیں رہ جائیں گے. ہم جب انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کریں گے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم انسان ہیں اور انسانوں سے مجھے ہمدردی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے, تو پھر اللہ کا رحم و کرم بھی ہمارے اوپر متوجہ ہوگا. اللہ کے رحم و کرم کو متوجہ کر کے ہی ہم اس وبا سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. تمام تدبیروں کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور اللہ کے فیصلے کو اپنے حق میں کرنے کے لیے اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.